अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक और बेहतरीन कारनामा आपके सामने रखेंगे और इसके अलावा और भी 3-4 ख़बरें हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, जिन लोगों को, जिन हुकूमतों को, जिन सियासी जमातों को अवाम की खिदमत करनी होती है, वो नमूद व नुमाइश नहीं किया करते, वो खुद नुमाई नहीं किया करते, वो इबादत समझकर सियासत किया करते हैं, सियासत को इबादत समझकर करते हैं। और यही कुछ तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर रही है। वो अपनी इन कारकर्दगी को अवाम तक पहुँचाने के लिए सरकारी ख़जाने के से बेशुमार पैसे इश्तहार पर नहीं लगाती, वो खामोशी से काम करती है। अब आपके सामने रखने जा रहे हैं कि सेहत कार्ड की बहाली के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में तालीम कार्ड के इजरा का फ़ैसला कर लिया है। और तालीम कार्ड के अलावा ये वहाँ पर सोलर पैनल्स भी दे रहे हैं। ये मैं दोनों ख़बरें पहले आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद अगली ख़बरों पर जाएंगे। वज़ीर आला ने महकमा तालीम और ख़जाना को फ़ौरी इक़दामात करने की हिदायत जारी कर दी हैं। तालीम कार्ड का इजरा अपर चित्राल से किया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि देखें, हमारी कौम बड़ी बाशऊर है, बहुत ज़हीन है। अगर इसे थोड़े से मौक़े दिए जाएं तो ये बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इनकी तालीम के रास्ते में, इनकी तरक्की के रास्ते में रुकावट गुर्बत आ जाती है। क्योंकि जो हमारे साबिका हुक्मरान गुज़रे हैं, उन्होंने सिवाय अपनी जेबें भरने के, उन्होंने अवाम के लिए कोई फलाह व बहबूद का काम नहीं किया। नाम निहात फलाह बहबूद के काम गिनवा तो देते हैं, इनके पास बहुत सारी ऐसी लिस्ट होती है, लेकिन मैदान में अमली तौर पर आवाम को उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे नौनिहालों को अगर तालीमी मौक़े दिए जाएं तो हमारी कौम बहुत तरक्की कर सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशल मौजूद है। चूँकि अल्लामा इकबाल का शेर आपको याद होगा, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। तो वो था कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। अगर इसे मौक़े फ़राहम किए जाएं तो हमारी कौम बहुत तरक्की कर सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा तवानाई है, बहुत ज़्यादा ज़हानत है। इसी सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तालीम कार्ड देने का फ़ैसला किया है और इसका इजरा अपर चित्राल से किया जा रहा है। पसमानदा ज़िला से तालीम कार्ड का इजरा कर रहे हैं। अपर चित्राल सबसे पसमानदा ज़िला है। अपर चित्राल से मंसूबे को पायलट करेंगे। बेहतरीन नताइज के लिए मंसूबे को पहले पायलट किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि दीगर ज़िलों तक मरहलावार वुसअत दी जाएगी इस प्रोग्राम को। ये हमारी हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा होगा। मुस्तकबिल के नौजवानों पर ये हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और मुझे कवी उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगली ख़बर आपके सामने रखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक और मास्टर प्लान, एक और आला कदम वो है कि 1,30,000 गरीब घरानों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। ये सोलर सिस्टम है, यानी पूरा सोलर सिस्टम, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ लाकर आपकी दहलीज पर रख दिया जाएगा। ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक और अहसन कदम है, एक और शानदार कदम है, एक और अच्छा कदम है, एक और इनकलाबी कदम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1,30,000 गरीब घरानों को
سولر سسٹم دینے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ضم شدہ اضلاع میں 30,000 گھرانوں کو بھی سولر سسٹم دینے کا اعلان کیا ہے۔ یعنی وہ اضلاع جن کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا تھا، ملایا گیا تھا، شامل کیا گیا تھا، 30,000 وہ ہیں اور 1,30,000 وہ ہیں، تو ٹوٹل 1,60,000 گھرانوں کو سولر سسٹم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 1,30,000 غریب گھرانوں کو سولر سسٹم دینے کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے سولر اسکیم کے ماڈل ڈیزائن اور اپلیکیشن کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ضم شدہ اضلاع کے لیے 30,000 گھرانوں کے لیے الگ سے سولر اسکیم دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ صوبائی حکومت کے فیصلے کے مطابق سولرائزیشن اسکیم میں بجلی لاسز والے فیڈرز، پسماندہ اور گرم ترین علاقوں کو ترجیح دی جائے گی، جبکہ اسکیم میں سولر پینلز بمائے وائرنگ، یعنی اس میں وائرنگ بھی شامل ہوگی، پینل اسٹینڈ بھی شامل ہوگا جس پر وہ سولر پلیٹس رکھی جائیں گی، انورٹر بھی شامل ہوگا، پنکھے اور بلب بھی شامل ہوں گے۔ تو یہ ایک اور احسن قدم ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے دوسری خبر یہ رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے حماد اظہر کا استعفیٰ مسترد کر دیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 2 دن پہلے پنجاب کے صدر حماد اظہر نے تحریک انصاف سے استعفیٰ دیا، اور ان کا استعفے میں وجوہات میں یہ لکھا تھا انہوں نے کہ چونکہ میں فی الوقت روپوش ہوں، مجھ پر درجنوں مقدمات ہیں، اس لیے میں تحریک انصاف کی قیادت باہر نکل کر نہیں کر سکتا، چونکہ میں چھپا ہوا ہوں، تو اس لیے میں اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا۔ دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ چونکہ میری رسائی عمران خان صاحب تک اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، میں ان سے جا کر ملاقات نہیں کر سکتا، تو جو لوگ خان صاحب سے ملاقات کر کے آتے ہیں وہ باہر آ کر کچھ اور بتاتے ہیں، تو ہم تک صحیح حکم نہیں پہنچ پا رہا، صحیح ہدایات خان صاحب کی طرف سے نہیں پہنچ پا رہی، اور جس کی وجہ سے ہم تحریک انصاف کو پنجاب میں اس طرح سے موبلائز نہیں کر سکے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دوں اور میری جگہ کوئی زیادہ بہتر شخص آ کر اس عہدے کو سنبھالے اور پارٹی کو سنبھالے۔ انہوں نے اس وجہ سے استعفیٰ دیا تھا، مگر کور کمیٹی نے ان کا استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کا استعفیٰ مسترد کر دیا، اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ لاہور کے تھانے مناوا میں ایک کیس درج کیا گیا ہے جس میں پراپرٹی ڈیلر نعیم نے ایک خاتون کو گھر دکھانے کے بہانے اسے لے گیا اور گھر دکھانے کے بعد اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کی، اور اس زیادتی کے بعد خاتون نے تھانہ مناوا میں جا کر ملزم نعیم کے خلاف جنسی زیادتی کا مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال یعنی اب تک 8 مہینوں میں صرف لاہور میں 235 خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے اور ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ اس طرح سے وارداتیں، ایسے جنسی واقعات کیوں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی خاتون ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان واقعات پر ایسے ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ہوا کی بیٹیوں کو اس استحصال سے، اس زیادتی سے، اس ظلم سے بچایا جائے۔ ان 235 مقدمات جو صرف لاہور میں اس سال اب تک درج ہوئے ہیں، اس میں سے 50% مقدمات کے چالان مرتب کیے جا چکے ہیں، اور باقی جو 50 ہیں وہ ابھی تفتیشی مراحل میں جاری ہیں۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ خواتین پولیس کے ناروا سلوک اور گھٹیا تفتیش کی وجہ سے
بہت سی خواتین مقدمات درج ہی نہیں کرواتی کیونکہ اس سے انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ان کے خاندان کی بدنامی ہوگی، اور پولیس بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں کرتی۔ اس لیے 50% تو وہ خواتین ہیں جو تھانے تک پہنچتی ہی نہیں ہیں، اور 50% وہ ہیں جو دوران تفتیش پولیس کے رویے سے مایوس ہو کر کیس کی پیروی کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور ہمیں ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحبہ کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان صاحبہ نے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عمران خان کے خلاف غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے۔ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے ان کو ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، جبکہ وہ کسی اور کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ تو کسی اور کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کے کیس کو زیر بحث لانا یا اس پر ریمارکس دینا ناقابل فہم ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عمران خان صاحب سے اور تحریک انصاف سے لگتا ہے کہ کوئی ذاتی اناد ہے، ذاتی دشمنی ہے، ذاتی بغض ہے، اور وہ ان کے دماغ سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ ہر کیس میں گھما پھرا کر عمران خان اور تحریک انصاف کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ان ریمارکس سے واضح طور پر ان کا لگ رہا تھا کہ انہوں نے تو عمران خان صاحب کو اپنی طرف سے کنوکٹ کر دیا ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ جرم ثابت ہو گیا ہے۔ ایسا ہوا نہیں ہے، جبکہ وہ ٹرائل کورٹ میں ہے۔ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ ٹرائل کورٹ کے جو جج ہیں وہ چیف جسٹس کی بات سے متاثر ہوں گے، اور وہ یہی سمجھیں گے کہ چیف صاحب چونکہ کہہ رہے ہیں تو یہ کیس ایسا ہی ہے۔ تو اس سے عمران خان کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچے گا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے شہباز شریف کو 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کرنے کی درخواست کر دی۔ اب دیکھیے، آپ ان کا طریقہ کار دیکھیے، طریقہ واردات دیکھیے کہ یہ بچت بھی اس طرح سے کریں گے کہ 1.5 لاکھ خاندانوں کو بے روزگار کریں گے، تب ان کی بچت ہوگی۔ واہ سبحان اللہ! ان کی بچت کے طریقوں پہ آپ غور کریں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ تنقید ہوتی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے آفیسز کی تزئین و آرائش کے لیے کروڑوں روپے لگا دیں۔ ابھی اسحاق ڈار نے 50 لاکھ کے قریب ایک آفس کی تزئین و آرائش کے لیے لگا دیے۔ انہوں نے لکھا کہ 49,99,000۔ اب یہ 1,000 کم کر کے انہوں نے 50 لاکھ سے کم کر دیا۔ اب وہ اس آفس کی تزئین و آرائش اور اس کا جو فرنیچر ہے اس کے لیے یہ سارا خرچہ ہے، اور ان کو اگر گاڑیوں کے ٹائر ڈلوانے ہوں تو 2.25 کروڑ کے ان کے ٹائر ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اب یہاں پر انہوں نے بچت اپنی نہیں کرنی کہ بھائی آپ فورن ٹورز کم کر دو، آپ اپنے الللے تللے کم کر دو، آپ اپنی گاڑیوں کے، اپنے آفیسز کے اخراجات کم کر دو، آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے لوگوں کو کم کر دو۔ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے کارواں میں 25 30 گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کو کم کر دو۔ آپ نے پہلے ہی لوگوں کا جینا اجیرن کر رکھا ہے، لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، اور اس میں پھر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ خاندانوں کو 1,50,000 آسامیاں ختم کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ 1.5 لاکھ خاندانوں کو آپ بے روزگار کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا کوئی اخراجات کم کرنے کا معاملہ نہیں لگتا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نعیم یاسین کی بازیابی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد کی عدالت میں زیر سماعت تھا، جہاں مغوی کی اہلیہ سہرش بہرام نے مغوی کی بازیابی کی درخواست واپس لینے کے لیے درخواست دائر کی، جس پر جسٹس شکیل احمد نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ درخواست گزار نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے
درخواست واپس لینے کی استدعا کی۔ استدعا منظور کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر درخواست مسترد کر دی۔ اظہر صدیق کی وساطت سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور اب اسی درخواست کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ مغوی پنجاب کی حدود میں نہیں ہے۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہوگا، ہماری کورٹس کو سوچنا ہوگا کہ تمام لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی کیوں رجوع کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ واضح طور پر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے جو مغوی تھے وہ کافی تعداد میں انہیں اور ان کے گھر والوں کو ریلیف ملا، تو اس لیے لوگوں کا اعتماد بحال کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ تو کیا یہی اعتماد لاہور ہائی کورٹ بحال نہیں کر سکتا؟ اختیارات تو سب کے ایک جیسے ہیں، مگر یہاں کیا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو امیدیں نہیں ہیں، اسی لیے یہاں سے لوگ اپنی درخواستیں واپس لے کر اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دیتے ہیں اور انہیں امید ہے کہ وہاں سے انہیں انصاف ملے گا اور وہاں سے آئین اور قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔